अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों, मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। सो जनाब, मुख्तलिफ़ इंसानों की मुख्तलिफ़ इमोशनल नीड्स होती हैं, लेकिन हम सब की जो एक बहुत बड़ी इमोशनल नीड है वो है सराहा जाना, टू फील अप्रिशिएटेड। और अक्सर ऐसे होता है, बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, वर्क प्लेस पर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, घर में भी हैं तो भी काम काज में बहुत ज़्यादा हाथ बटा रहे हैं, या अपनी एबिलिटी से ज़्यादा कैपेबिलिटी से बढ़कर हम काम कर रहे होते हैं, लेकिन हमें अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा होता और अल्टीमेटली हमारा जो मोराल है वो बहुत ज़्यादा डाउन होता है। सो ज़िंदगी में एप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी स्प्रेड करती है। एप्रिशिएट जब आप दूसरे लोगों को करेंगे, ये उनके लिए भी अच्छा होगा, ये आपको भी इंटरनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा। और इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जिसको आप एप्रिशिएट कर रहे हैं, या अगर आपको भी कोई अप्रिशिएट कर रहा है, तो नेक्स्ट टाइम आपका दिल करेगा कि हम ने जो अभी काम सरअंजाम दिया है, इससे ज़्यादा बेहतर अंदाज में काम जो है वो सरअंजाम दिया जाए। सो एप्रिशिएट करना, सराहा जाना सबको पसंद है। अपने इर्द गिर्द के लोगों को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया करें ताकि ओवरऑल एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी स्प्रेड हो। बाय द वे, ये आज हमारा एक मेन टॉपिक भी है, इसको हम आगे चलकर भी डिस्कस करेंगे। मूविंग फॉरवर्ड, लाहौर का मौसम पिछले 2 हफ्ते से ह्यूमिडिटी जो है वो अपनी पीक पर है। ह्यूमिडिटी लेवल्स जो हैं वो हवा में बहुत बहुत और बहुत ज़्यादा है कि बारिश जब होती है, बूंदाबांदी कल भी लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हुई है, लेकिन होता क्या है कि वो जो कहते हैं ना, मौसम खुल जाना या एक आपको बेहतर प्लेजेंट मौसम फ़ील होना, वो वाली फ़ील नहीं आ रही, क्योंकि ऑब्वियसली ये बरसात का मौसम है। आज भी वेदर प्रेडिक्शन और जो महकमा मौसमियात हैं उनके मुताबिक पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के मुख्तलिफ अजला में बारिश का इम्कान है। लाहौर में भी रेन फोरकास्ट है। राइट नाउ लाहौर का मौसम इज़ 29 डिग्री सेंटीग्रेड और यस, इसके साथ साथ बारिश की भी प्रेडिक्शन है। सो लेट्स सी आज बारिश होती है या नहीं। वैसे हमेशा मैंने तो अपने बचपन से ये बात सुनी है कि वो बारिश सही बारिश होती है जो पूरे लाहौर में या जिस जगह पर भी हो रही है वो एक जैसी बारिश हो। जब होता है ना कि कहीं बारिश हो रही है और कहीं नहीं हो रही, और ये आजकल ऐसे ही हो रहा है, तो इससे ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेट्स सी कैसा रहेगा आज लाहौर का मौसम। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कोलंबो टेस्ट में पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में तेज़ तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड जनाब बना लिया है। इमामुल हक की विकेट जो थी वो इब्तिदा में ही गिर गई, लेकिन उसके बाद क्रीज पर मौजूद थे अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद, जिन्होंने बड़ी ज़बरदस्त, बड़ी जारहाना बैटिंग की और बैटिंग करते हुए 100 रन्स बनाए 16.4 ओवर्स में। और जनाब, हुआ क्या कि रवां सदी में कभी भी ग्रीन कैप्स ने किसी टेस्ट की पहली इनिंग्स में इतनी तेज़ रफ्तारी से इस तरह का जो रिकॉर्ड है वो नहीं बनाया, और ये पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में तेज़ तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड अपने नाम किया। तो ये तो थी हमारी टॉप स्टोरी। आगे बढ़ेंगे, आज के शो की हाइलाइट्स अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब, नाश्ता करना कितना ज़रूरी है, नाश्ता ना करने से इंसानी सेहत कितनी मुतासर हो सकती है, इसको डिस्कस करेंगे। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, अप्रिसिएशन क्यों ज़रूरी होती है और ये माहौल में पॉजिटिविटी को कैसे प्रमोट करती है। मज़ीद हमने आज डिस्कस करना है, पाकिस्तान ने 37 ईयर्स के बाद वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैम्पियनशिप जीत ली है और हम आपको मिलवाएंगे हमज़ा खान से। मज़ीद आगे बढ़ते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का खदशा, और आखिर में नेशनल रोइंग चैम्पियनशिप में ख़वातीन भी सबसे आगे, आपको मिलवाएंगे नेशनल रोइंग चैम्पियन राबिया से। सो जनाब, ये तो थी हमारे आज के शो की हाइलाइट्स। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ दीगर मौज़ूआत आपके सामने रखेंगे। शो का बाकायदा तौर पर आगाज़ होगा। स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम आपको गुड मॉर्निंग लाहौर में खुश आमदीद कहेंगे। व्यूज़, हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट है ये हमारा, जिसमें आज हमने बात करनी है कि ब्रेकफास्ट क्यों ज़रूरी है। ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी भी इंसान की ओवरऑल वेलबींग को बहुत बेहतर रख सकता है। हमारा मेटाबॉलिज्म इससे तेज़ होता है, हमारे एनर्जी लेवल्स मेंटेन रहते हैं, और सबसे बढ़कर हमारे कॉग्निटिव स्किल्स बहुत ही ज़्यादा बेहतर होते हैं। ये बात हम सब ने सुन रखी है कि जो नाश्ता है ना वो हमेशा बादशाहों की तरह करना चाहिए। जो दोपहर का खाना है
وہ وزیروں کی طرح کھانا چاہیے اور رات کا کھانا فقیروں کی طرح کھانا چاہیے. یعنی کہ موسٹ امپورٹنٹ کہ جب آپ اپنے دن کا آغاز کر رہے ہیں سو اس میں بریک فاسٹ بہت امپورٹنٹ ہے, اور آپ کا باقی کا دن کیسا گزرے گا, انرجی لیولز کیسے رہیں گے, یہ بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہوتا ہے کہ آپ نے کیسا بریک فاسٹ کیا اور کیا وقت پر کیا یا نہیں کیا. سو آبویسلی بریک فاسٹ جو ہے وہ ہمیں مختلف قسم کے, اگر ہماری یہ ہیبٹ بن جائے, ہماری روٹین بہتر رہتی ہے, ہمیں مختلف قسم کے پرابلم سے جو کہ میڈیکل ایشوز ہوتے ہیں ان سے بھی بچا سکتا ہے. الٹیمیٹلی ہمارا میٹابولزم تیز ہوگا اور یہ ہمارے لیے بینیفیشل ہوگا. سو اسی پر بات کرنے کے لیے کہ اس کی مزید کیا کیا امپورٹنس ہے, کس طرح سے ایک ہیلدی بریک فاسٹ اس کو ترتیب دیا جائے, اس کے انگریڈینٹس کیا ہونے چاہیے, ان ساری باتوں پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ نیوٹریشنسٹ وردہ اس وقت شو میں موجود ہیں. وردہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان آور شو. سب سے پہلے بریک فاسٹ کیوں ضروری ہے, اے ویری بیسک کوشچن. بریک فاسٹ کیوں ضروری ہے؟ اگر کوئی بندہ جس طرح نارمل روٹین میں بریک فاسٹ اسکپ کرتا ہے تو اس کو چھوٹے چھوٹے انٹرولس کے بعد بھوک لگنا اسٹارٹ ہو جاتی ہے. اگر جس بندے کی فزیکل ایکٹیویٹی اچھی ہے, 7 دن اس نے آفس میں آنا ہے, 7 دن اس نے کام کرنا ہے, تو اس کو ہر تھوڑی تھوڑی دیر بعد بھوک لگنا اسٹارٹ کر دیتی ہے. جب بھوک لگنا اسٹارٹ ہوتی ہے تو اکثر بندہ جنک کی طرف جاتا ہے رادر دین گوئنگ ٹو آن اے ہیلدی ڈائٹ. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو اگر بریک فاسٹ اسکپ کرتے ہیں تو جو آپ کے ہنگر ہارمونز ہوتے ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم بریک فاسٹ نہیں کرتے, ہم رات کا کھانا بھی نہیں کھاتے, لیکن ہمارا ویٹ گین ہو جاتا ہے. وہ ویٹ گین کی مین وجہ ہی یہ آتی ہے کہ آپ بریک فاسٹ اسکپ کرتے ہیں, آپ کے ہنگر ہارمون زیادہ ہو جاتے ہیں اور آپ کو بھوک زیادہ لگتی ہے, آپ چھوٹے چھوٹے انٹرول میں زیادہ کھانا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن ہم اگر اس طرح سے بات کریں جس طرح یہ کہا جاتا ہے, اینڈ دس از ویری مچ ٹرو, کہ آپ کا میٹابولزم تیز ہوگا, آپ کے کوگنیٹو اسکلز بہت زیادہ بہتر ہوں گے. اوبویسلی جس انسان نے بریک فاسٹ کیا ہوگا سو اس کی پروڈکٹیوٹی بھی اتنی اچھی ہوگی کیونکہ اس کے انرجی لیولز بہت بہتر ہوں گے. سو میں اس حوالے سے بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اس حوالے سے بریک فاسٹ کیوں ضروری ہے, ہماری ہیلتھ کو, اوور آل ویل بینگ کو کس طرح سے امپروو کر سکتا ہے جب ہم بریک فاسٹ کرتے ہیں. جب ہم بریک فاسٹ کرتے ہیں نا, صبح صبح یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک بریک فاسٹ میں سب سے پہلے ایک غذا کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. بریک فاسٹ جب ہم پراپر طریقے سے کرتے ہیں, جو ہماری باڈی کی انرجی ہوتی ہے وہ آن دا پیک ہوتی ہے ان دی مارننگ. ٹھیک ہے, جب آپ ایک پراپر بریک فاسٹ کرتے ہیں جس کے اندر آپ کے سارے فوڈ گروپس جاتے ہیں اور آپ کے اندر ایک انرجی کا سرپلس جاتا ہے, تو آپ کی پروڈکٹیوٹی کو بہتر کرتا ہے, وہ آپ کے انرجی لیولس کو بہتر کرتا ہے. اس کے علاوہ یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ صبح صبح بریک فاسٹ ہیوی کر دیتے ہیں, آپ کا سارا دن میٹابولزم حرکت میں رہتا ہے. کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا وہ نہیں ہوتا کہ فیٹ ایکیومولیٹ ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. جب آپ صبح بریک فاسٹ کرتے ہیں, سارا دن پروڈکٹیوٹی انکریز رہتی ہے, وہ ساری چیزیں آپ کے میٹابولزم کو بہتر کرتی ہیں الٹیمیٹلی. بالکل ٹھیک ہو گیا. لیکن دیکھیں, جب ایک شخص بریک فاسٹ نہیں کر رہا, بہت سے لوگوں کی ہیبٹس نہیں ہوتی, اس میں ہیبٹس اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ بچپن میں وہ ہیبٹس ڈیولپ نہیں کی جاتی. سو جب آپ بریک فاسٹ نہیں کر رہے, سو الٹیمیٹلی آپ کے کون کون سے اسکلس سب سے زیادہ متاثر ہوں گے, آپ کو پرابلمس کہاں پر؟ ابھی ریسنٹلی جس طرح آسٹریلیا میں ایک ریسرچ انہوں نے پراپر کی تھی, ریسنٹلی ہوئی ہے کوئی 1 year بیک. اس میں کیا جاتا ہے کہ جو بندہ بریک فاسٹ نہیں کرتا, ہی از پرون ٹو ڈپریشن. اس کو سب سے زیادہ ڈپریشن ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ آپ دن میں جب بریک فاسٹ نہیں کرتے, آپ زیادہ تر میٹھے یا جنک کی طرف جاتے ہیں. میٹھے یا جنک میں جو آپ کے شوگر لیولز ہوتے ہیں وہ باڈی میں ہائی ہو جاتے ہیں, اور ایک ٹائم پہ وہ باڈی میں اوبیسٹی اور ہائی شوگر لیولز کی وجہ سے ایک ڈپریشن کا کاز بن جاتا ہے. تو یہ کہہ دیتے ہیں آپ کی کوگنیٹو ایبلٹی ٹوٹلی ختم ہو جاتی ہے. ایون بہت زیادہ لوگوں کو سب سے زیادہ فوکس کیا جاتا ہے پریگننٹ وومنس پہ, کہ اگر آپ ہی بریک فاسٹ نہیں کریں گی تو آپ کے آگے آنے والی جو جنریشن ہے وہ پرون ٹو ڈپریشن تھرو برتھ بھی ہو سکتی ہے. تو اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ ایک بندی ایک ایکسپیکٹنگ وومن یا ایک نارمل پرسن مس کر رہا ہے تو اس کی کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ٹوٹلی ختم ہو رہی ہے اور وہ ڈپریشن کی طرف. بٹ واٹ ڈو یو تھنک از دا مین ریزن وین وی سی اراؤنڈ, تو ہمارے ارد گرد بہت سے لوگ ایسے ہیں, دے ٹینڈ ٹو اوائڈ دا بریک فاسٹ جسٹ فار دا ریزن ٹائم نہیں ہے, ہمیں صبح صبح بھوک نہیں لگتی. جو ایک موسٹ کامن ہمیں جملہ سننے کو ملتا ہے وہ یہی ہوتا ہے, ہمیں بھوک نہیں لگتی, صبح ہم سے کھایا نہیں جاتا. سو آپ کو کیا لگتا ہے موسٹ کامن ریزن کیا ہے اور ایڈریس کیسے کیا جانا چاہیے؟ اچھا, موسٹ کامن ریزن آئی تھنک سو یہاں پہ ہماری ڈائٹری ہیبٹس بہت خراب ہو چکی ہیں. ڈائٹری ہیبٹس ان سینس کہ بریک فاسٹ کے ٹائم پہ بھوک نہیں لگتی, لیکن گھنٹے بعد سب کو بھوک لگ جاتی ہے. کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے بریک فاسٹ نہیں کھانا, لیکن گھنٹے بعد وہی بندہ ایک سرپلس آف انرجی لے رہا ہوتا ہے بہت ہی کوئی خراب قسم کی فوڈ سے. اس لیے ہماری ڈائٹری ہیبٹس بہت خراب ہے, ہمارے سلیپنگ پیٹرنس خراب ہیں. سلیپنگ پیٹرنس خراب ہونے کا ڈائٹری سے کیا لنک آ جاتا ہے؟ فار انسٹنٹ آپ بندہ رات کو 2 بجے سوتا ہے, وہ صبح اہم اس ٹائم اٹھتا ہے جس ٹائم اس نے جانا ہوتا ہے اپنی کسی جاب پہ,
उसके पास पीछे नाश्ते का टाइम ही नहीं रहता। वो स्लीपिंग पैटर्न्स हमारे इतने ख़राब हो चुके हैं कि हमारी जो डाइटरी पैटर्न या डाइटरी रूटीन होती है वो टोटली तरीके से तबाह हो चुकी होती है। एक और ये इसमें चीज़ आ इम्पॉर्टेंट चुकी है। चीज़ ये बहुत ज़्यादा है कि हमारे यहाँ पर जिस तरह से हम लाइफस्टाइल की बात करें, मोस्टली इंडिविजुअल्स जो है वो रातों को जागते हैं, स्पेशली जब हम यंगस्टर्स की बात करते हैं कि पढ़ना है या आजकल तो ऑनलाइन काम, और ऑनलाइन काम अगर आप पाकिस्तान में रह के कर रहे हैं तो वो होता ही रात के वक्त में है। अब जब रात के वक्त में एक इंसान जाग रहा है सो ऑब्वियसली उसे भूख भी लगेगी। मोस्टली लोग उस टाइम ओवर ईटिंग या गलत टाइम पर खाना या जंक फूड करना या पिज़्ज़ाज वगैरह ऑर्डर करना या बे टाइमा खाना, इसको हम कह सकते हैं। वो होता क्या है कि जब आप नेक्स्ट मॉर्निंग उठ रहे होते हैं सो वो आपका रात का ही नहीं डाइजेस्ट हुआ होता, तो इसलिए आपको वो भूख भी नहीं लग रही होती। तो इट इज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द एवरीडे रूटीन, और इसको बेहतर करना बहुत ज़्यादा। दिस इज रिलेटेड टू मेनली द ओबेसिटी रीजंस जो आजकल आ रहे हैं कि अगर आप रात को खा रहे हैं, आप एक बैठ के एक स्टैटिक जगह पे काम कर रहे हैं, आप वहीं पे खा रहे हैं और आफ्टर आपने मतलब 2-3 कदम वॉक करके यू स्लीप, ठीक है, और सुबह जिस टाइम आप उठते हैं आप कहते हैं आपने ब्रेकफास्ट स्किप की है, ठीक है, आपकी रूटीन वो हो जाती है, आप लंच भी 5-6 बजे करते हैं, फिर आप रात को उसी रूटीन पे आ जाते हैं कि आप जंक वगैरह ज़्यादा इंकॉपरेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जब आपकी फिजिकल एक्टिविटी स्टैटिक पोजीशन पे होगी वो अल्टीमेटली लीड करेगी ओबेसिटी, CVD, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, इन सब चीज़ों को। बिल्कुल ठीक। लेकिन इसमें एक और ये चीज़, जब हम कहते हैं कि भूख ना लगना, कि हमें भूख नहीं लगती, बहुत से लोग ये कह रहे होते हैं ऑल्दो कि वो वक्त पर सोते हैं लेकिन सुबह सुबह उठ के हमसे कुछ खाया नहीं जा रहा। अब ऐसे लोगों ने अगर ब्रेकफास्ट की हैबिट को डेवलप करना है, हो सकता है हमारे शो के बाद ही उनका हो कि इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है, सो अब हमें ब्रेकफास्ट करना चाहिए। ऐसे लोगों को इब्तिदा कहाँ से करनी चाहिए, किस तरह से ये हैबिट अपने अंदर इंडल्ज करनी है कि हम ब्रेकफास्ट करने की तरफ आए? अच्छा, वो अगर इस तरह के लोग हैं ना तो वो फ्रेश कोई भी एक रॉ फ्रूट और एक बॉइल्ड एग से स्टार्ट कर लें। लाइक वो कोई हैवी ना करें, कोई टोस्ट ना लें, कोई ऑमलेट ना लें, एक बॉइल्ड एग ले लें डेली का और एक रॉ फ्रूट अपने साथ रख लें। ये वाले लोग जो बिल्कुल ही ब्रेकफास्ट नहीं करते, मैं हमेशा उनको ये कहती हूँ या तो आप एक गिलास फ्रेश जूस से स्टार्ट करें, आपसे सुबह कुछ नहीं खाया जाता, आपसे कुछ नहीं पिया जाता, आप एक गिलास फ्रेश फ्रूट लेना स्टार्ट कर दें, ठीक है। और कुछ लोग जो कहते हैं फ्रेश फ्रूट भी नहीं लेते, मैं उनको कहती हूँ आप एक बॉइल्ड एग स्टार्ट कर लें। जब उनकी रूटीन एक बॉइल्ड एग या नथिंग, अगर एक बॉइल्ड एग या एक फ्रूट जूस पे उनकी मतलब उनकी रूटीन डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी तो विद टाइम अल्टीमेटली वो प्रॉपर ब्रेकफास्ट की तरफ भी चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक और चीज़ ये मैंने हमेशा से सुनी है कि जो लोग ब्रेकफास्ट करते हैं जनाब, उनका वज़न जो है वो कम होता है। वोट आई फील कि कम कैसे होगा अगर आप लोगों ने फिर नाश्ते में पराठे खाने हैं या इस तरह। यस, ये हो सकता है कि मेंटेन रहे, और ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कि आपके बाकी के दिन की भी रूटीन कैसी है और आपके बाकी के दिन की ईटिंग हैबिट्स क्या है, मिथ्स क्या है एंड रियलिटी क्या है कि अगर आप ब्रेकफास्ट कर रहे हैं सो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आपका वज़न जो है वो गेन नहीं होगा, मेंटेन रहेगा, और फिर उसमें हमने ब्रेकफास्ट करना किस अंदाज में? अच्छा, अगर सबसे पहले हम ये कि हमने ब्रेकफास्ट किस अंदाज में करना है तो उसमें हमारे कुछ फूड ग्रुप्स आ जाते हैं कि अगर मैं एक हेल्दी ब्रेकफास्ट आपको एक माई प्लेट के हिसाब से बताऊँ तो आपका एक स्लाइस ब्राउन ब्रेड, ठीक है, आप वो ले सकते हैं, ठीक है, जो एक स्लाइस नहीं होते 6 इंच की रोटी ले सकते हैं, ठीक है, फिर भी पराठा नहीं रोटी ले सकते हैं, उसके साथ आप एक ऑमलेट ले सकते हैं, ठीक है। ऑमलेट के अंदर आपका एग भी चला जाता है, आपकी फ़ैट भी चली जाती है, आपकी जो कटी सब्जियां जाती हैं, आपके वेजिटेबल का इंटेक भी चला जाता है, और उसके साथ आप एक गिलास फ्रूट जूस या एक गिलास रॉ फ्रूट ले लें। इसके अंदर आपके सारे फूड ग्रुप्स पूरे हो जाते हैं और ये एक छोटा सा माइनर सा माई प्लेट का नाश्ता है जिसमें ये है कि कोई बहुत हैवी नाश्ता भी नहीं है, नॉर्मल नाश्ता, और उसके अंदर सारी आपकी जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन है वो आपकी बॉडी के अंदर। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं हमारे यहाँ व्यूअर्स जो अक्सर ये कंप्लेन करते हैं कि पूरा दिन ना हम बहुत ज़्यादा लेथार्जी फील कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं, ऐसे लगता है कि हम में एनर्जी नहीं है और हम कोई काम कर नहीं सकते। इवन एट द बिगिनिंग ऑफ द डे अगर वो काम की गर्ज से बाहर भी गए हैं तब भी वो इस काबिल ही नहीं होते। मोस्टली आप ऐसे लोगों की हिस्ट्री निकाल कर देखें तो वो अपना ब्रेकफास्ट जो है वो स्किप कर रहे होते हैं। सो अल्टीमेटली जो आपको अगर डिप्रेशन हो रहा है, आपके कॉग्निटिव स्किल्स मुतासर हो रहे हैं, आपके सोचने समझने की सलाहियत, आप कॉन्सेंट्रेट एक्चुअली में नहीं कर पा रहे, सो इसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि आपके अंदर ब्रेकफास्ट की आदत नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ब्रेकफास्ट का आइडियल टाइम क्या है जिसमें अगर आप ब्रेकफास्ट करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल इन माई सराउंडिंग्स जो अगर 2 बजे भी उठेंगे ना तो वो खाना नहीं खाएंगे, वो कहेंगे हमने अंडा और ब्रेड, इससे अपने दिन का ये हमारा नाश्ता है। अब नाश्ते का मतलब है कि एक वक्त पर होना, मुकर्ररा वक्त पर होना, ये नहीं कि अब आप 4 बजे उठ रहे हैं और उस टाइम नाश्ता करें। सो वो एक अच्छा टाइम नाश्ते का जिसमें सबसे ज़्यादा नाश्ते का फ़ायदा होता है, वो कौन सा टाइम है? अच्छा, वो हम देते हैं सुबह 8 to 9 o'clock,
دیٹس دی آئیڈیل ٹائم. ٹھیک ہے, اب یہ ہے کہ ہم اس میں بھی یہ کہتے ہیں کہ وہی بات آ جاتی ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے ہماری روٹین ڈفرینٹ ہے, لیکن روٹین کے بعد کہتے ہیں کہ اگر آپ 10 سے ناشتہ کراس کر رہے ہیں تو اٹ از ناٹ اے ناشتہ, اٹس یور ایوننگ اسنیک. ٹھیک ہے, اٹس یور مڈ مارننگ اسنیک. وہ ناشتے میں کاؤنٹ نہیں ہوگی, ورنہ آپ 11-12 بجے بھی کر رہے ہیں تو مڈ مارننگ اسنیک ہے, وہ ناشتہ نہیں ہے. ناشتہ صرف اور صرف 10 سے پہلے والا ناشتہ ہے, 10 کے بعد ناشتہ نہیں. 10 کے بعد کوئی ناشتہ نہیں, وہ آپ کا مڈ مارننگ اسنیک ہے. لیکن دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں, جیسے اگر میں ہوں اور آج میرے پاس ٹائم نہیں تھا اور میں نے ناشتہ اسکپ کر دیا, اب میں آ کے کوئی چائے پی لوں گی اور اس کے بعد 12 بجے کوئی اسنیک کھا لوں گی, یا اس طرح کبھی ونس ان اے بلو مون ایسے ہو جائے تو اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں؟ اور ایک وہ لوگ جو ڈیلی ناشتہ نہیں کرتے, تو اگر آپ کبھی کبھی چھوڑ رہے ہیں تو اس کے ہماری صحت پر کیا کوئی اثرات ہوتے ہیں یا وہ ایکسیپٹیبل ہے آپ کو؟ لیکن جس دن ایک بندہ نارمل جو ڈیلی روٹین میں ناشتہ کرتا ہے وہ کسی ایک دن بھی اسکپ کرے گا نا, اس کو اپنی پروڈکٹیوٹی میں خود ہی پتہ لگ جائے گا کہ آئی ایم ناٹ فیلنگ فریش, آئی ایم ناٹ فیلنگ انرجیٹک, میرے اندر وہ کام کرنے کا دل ہی نہیں ہے جو آج آپ کو کرنا چاہیے. لیکن یہ کہ ناشتہ اسکپ کرنے کا جب کوئی بندہ مجھے ریزن دیتا ہے تو میں کہتی ہوں کوئی ریزن ہو ہی نہیں سکتا. آپ نہیں کچھ پکا سکتے, آپ کچھ نہیں مطلب کوک کر سکتے, لیکن آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ را فروٹ پکڑ کے اپنے ساتھ لے آئیں, آپ رستے میں جس بھی جگہ پہ جا رہے ہیں آپ ایک فروٹ کھا سکتے ہیں, رادر دین آپ ٹوٹلی طریقے سے اسکپ کریں. وہی بات آپ کی آ جاتی ہے کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے. لیکن یہ کہ اگر آپ ایک یہ چیز کریں, ایک ونس ان اے بلو مون اسکپ ہو جائے تو وہ والا دن یہ ہے کہ وہ والا دن آپ کا یہ ہے کہ آپ وہ والی پروڈکٹیوٹی نہیں شو کر سکتے جو آپ ناشتے کے ساتھ کر سکتے ہیں. اینڈ آلسو what are some healthy options for a breakfast؟ بہت سے لوگ جو ہے وہ ناشتے میں ساسیجز کھا رہے ہوتے ہیں, وہ ایسے انہیلدی آپشنس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں جو کہ مطلب ہماری ہیلتھ کے لیے نہیں ٹھیک ہوتے. اگر ہم دیکھیں تو پیسٹریز کا استعمال کرنا, ڈونٹس کو چائے کے ساتھ استعمال کرنا, اور پھر ایک آپ کے ناشتے آتے ہیں جو پراپر آپ ناشتہ کرتے ہیں جو فل آف نیوٹریئنٹس ہوتے ہیں. سو مطلب ہیلدی آپشنس ناشتے کے حوالے سے کیا ہونی چاہیے جو ہمیں پورے دن کے لیے انرجائز کر سکے, ہماری ہیلتھ کو اچھا کر سکتے. جو لوگ سب سے پہلے پراٹھا یا روٹی کھاتے ہیں زیادہ, ٹھیک ہے, ان کے لیے ایک میں ناشتے کی چیز بتاتی ہوں کہ اگر آپ پراٹھا یا روٹی کھاتے ہیں نا تو آئی ول پریفر کہ آپ پراٹھے کی جگہ روٹی لے لیں. ٹھیک ہے, سادھی جو روٹی ہوتی ہے, آپ روٹی کے ساتھ آپ ایگ بھی لے سکتے ہیں, روٹی کے ساتھ آپ میٹ کا, اگر کوئی جس طرح کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سالن کھاتے ہیں تو میٹ کا سالن بھی کھا سکتے ہیں جس کے اس کے اندر پروٹین انٹیک بھی چلا جاتا ہے, اور ساتھ ایک فروٹ لے لیں. ٹھیک ہے, اگر جو نارمل لوگ جو مطلب ٹین ایج آ جاتے ہیں, جو بچے آ جاتے ہیں جو صبح روٹی وغیرہ نہیں کھاتے, ان کو میں چکن سینڈوچ ریکمینڈ کرتی ہوں. اس میں آپ کی بریڈ بھی چلی جاتی ہے, آپ کا چکن بھی چلا جاتا ہے, آپ کی ویجیٹیبل بھی چلی جاتی ہے, اور مایونیز یا ساسز کی صورت میں آپ کے اندر فیٹ کی انکارپوریشن بھی چلی جاتی ہے. اچھا, ایک اور چیز امپورٹنٹ کہ یہ تو آپ نے ناشتے کے حوالے سے بتا دیا, میں اس سے بھی تھوڑا سا مطلب آپ سے پہلے ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ جب کوئی بھی انسان صبح اٹھتا ہے, سو ہاؤ ہی اور شی شوڈ اسٹارٹ دا ڈے. بیکاز بہت سے لوگ, جیسے اگر میں پرسنلی اپنی بات کروں تو آن مائی سائڈ ٹیبل وہ رات کا ایک وہ تخم ملنگے والا پانی یا وہ چیا سیڈز والا وہ پانی ہوتا ہے. سو آئی پریفر کہ میرے دن کا آغاز اس سے ہو, یا اس کے بعد تھوڑی سی کوئی انجیر وغیرہ کھا لی جائے. تو مطلب ہر انسان کی, کچھ لوگ جو ہیں وہ اٹھ کے کوئی نہ کوئی قہوہ پیتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ خالی پانی پیتے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ لیمن اور ہنی ایڈ کر کے اس پانی کا لیوک وارم واٹر کا استعمال کرتے ہیں. ہر انسان کی جو روٹین ہے وہ فرق ہوتی ہے, اور اس کے بعد بریک فاسٹ کیا جاتا ہے. تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آئیڈیل سچویشن کیا ہے کہ آپ اٹھیں اور سب سے پہلا آپ کا کیا کام ہونا چاہیے, اور اس میں سب سے پہلی جو آپ کے اندر چیز جا رہی ہے وہ گرم پانی ہونا چاہیے, نیم گرم پانی, لیوک وارم واٹر کیا ہونا چاہیے, اور اس کے بعد آپ کا بریک فاسٹ, تاکہ وہ جو ناشتے کی افادیت ہے وہ بڑھ سکے. اچھا, جو لوگ صبح لیمن واٹر یا قہوہ پیتے ہیں نا, ان کو تو میں اسٹرکٹلی منع کروں گی. اچھا, وہ میں اس لیے منع کروں گی, جب آپ خالی پیٹ پیتے ہیں آپ کا آلریڈی رات کے سونے کی وجہ سے آپ کا اسٹمک کا HCl زیادہ ہوتا ہے, لیکن جب آپ اوپر لیمن واٹر لے لیتے ہیں یا کوئی قہوہ لے لیتے ہیں تو آپ کو ہارٹ برن یا گرڈ کا ایشو ہو سکتا ہے, جس کو ہم دیسی لینگویج میں کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کھٹے ڈکار آتے ہیں, یہ وہ چیز ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جو لیمن واٹر ہوتے ہیں, جو لیوک وارم واٹر کے اندر وہ ڈال کر پیتے ہیں یا قہوہ پیتے ہیں, وہ آپ کو خالی پیٹ نہیں پینا چاہیے. ٹھیک ہے, دوسری چیز آپ یہ جو بیزل سیڈز ہیں, چیا سیڈز ہیں, سن فلاور سیڈ ہیں, اس سے اسٹارٹ کر سکتے ہیں, بٹ نارملی آپ لیوک وارم واٹر کے 2 گلاس خالی پیٹ پئیں, خالی پیٹ نیم گرم پانی کا استعمال کیا جائے. اور اس کے اندر کچھ آپ نے ایڈ نہیں کرنا, لائک اٹس نارمل کہ آپ نے صرف لیوک وارم واٹر ایسے ہی پینا ہے. یا اس کے علاوہ آپ بیزل سیڈز, چیا سیڈز یا سن فلاور سیڈز سوکڈ اوور نائٹ, رات کو آپ اس کو پانی میں بھگو کر رکھ لیں, اور صبح اس کا 1 ٹی اسپون گرم پانی کے اندر ڈال کر وہ آپ نہار میں پی سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. اور پھر اس کی کتنی دیر بعد ناشتہ کر لیا؟ گھنٹے بعد. دیر شوڈ بی اے 1 hour گیپ. اور اگر کسی بندے میں 1 hour گیپ نہیں ہے نا, تو وہ یہی چیز ہے کہ جب بندہ فریش ہوتا ہے ساتھ ہی بندہ پانی پی لے, اور جب تک اس نے ناشتہ کرنا ہے تو ½ hour کا گیپ آٹومیٹکلی آ جاتا ہے. بالکل ٹھیک. سو ٹو کٹ اٹ شارٹ, ناشتہ کرنا از ویری مچ امپورٹنٹ. آپ کی جو دماغی صلاحیت
सीखते हैं उनको बढ़ाता है, आपके सोचने समझने की सलाहियत उसको बहुत ज़्यादा बेहतर करता है, आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है, बहुत प्रोडक्टिव गुजरता है. सो जो लोग नाश्ता नहीं करते उनको इमीडिएटली ये हैबिट डेवलप करने की तरफ आना चाहिए कि वो नाश्ता जो है अपने दिन का आगाज़ एक अच्छे वाले नाश्ते से करें. एंड मेरे ख्याल में नाश्ता इज़ अ ट्रीट टू योर ओन सेल्फ. आप खुद को एक ट्रीट दें और आप दिन का आगाज़ खुद को ट्रीट दे के करें और अपने लिए एक ज़बरदस्त किस्म का नाश्ता बनाएं. सो वो मेरे ख्याल में एक कहते हैं ना कि ग्रेट सेंस आप अपने अंदर भी फील कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो. व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, वापस आएंगे ब्रेक के बाद. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. और व्यूअर्स, अभी हम बहुत इंपॉर्टेंट मौजू पर बात करने वाले हैं. होता क्या है कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत से काम कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसे होता है कि हमें ना अपनी वर्क प्लेस पर और ना अपने घर पर एप्रिसिएशन नहीं मिल रही होती. अच्छा, ह्यूमन साइकी भी ये है और हमारी वन ऑफ द मोस्ट इमोशनल नीड ये है कि हमें अप्रिशिएट किया जाए. बिकॉज अप्रिसिएशन जब आपको मिलती है तो इससे ये कि आप इंटरनली बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील करते हैं. आप में जो कहते हैं ना कि एक सेल्फ कॉन्फिडेंस फील करना, ये भी आप फील करते हैं. आप ऑटोमेटिकली ये लेवल भी फील करते हैं कि आपकी जो सेल्फ इस्टीम है वो बुलंद हो रही है. बट अबव ऑल जो सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट करने का फ़ायदा होता है वो ये होता है कि आपकी प्रोडक्टिविटी दिन ब दिन बेहतर होती है. अगर आपने आज एक काम किया, आपको अप्रिशिएट किया गया, नेक्स्ट टाइम आपका ऑटोमेटिकली दिल करेगा कि आप इससे भी अच्छा काम करके दिखाएं, अच्छा फिर उससे भी अच्छा काम करके दिखाएं, क्योंकि आपको अप्रिसिएशन मिल रही है. लैक ऑफ अप्रिसिएशन जो है एट टाइम्स आपका मोराल बहुत ज़्यादा डाउन करती है, आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेस करती है, आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं होती, आपका मुख्तलिफ कामों में दिल नहीं लगता और आप काम को बोझ समझ के करने लगते हैं. सो येस, एप्रिसिएशन इज़ डायरेक्टली लिंक्ड विद द पॉजिटिविटी. अगर आप अपने इर्द गिर्द पॉजिटिविटी फैलाना चाहते हैं सो अपने इर्द गिर्द लोगों को, अगर उनका कोई अच्छा काम है सो उनको अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं. और अगर वो नहीं अच्छा काम कर रहा है तो फिर उसको हमने कैसे ओवरकम करना है इस पर भी हम बात करेंगे. सो बेसिकली आज हमने बात करनी है कि एप्रिसिएशन पर, एप्रिसिएशन के ज़रिए हमारे इर्द गिर्द का माहौल किस तरह से पॉजिटिव होता है, हमारी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, इमोशनल हेल्थ के लिए एप्रिसिएशन कितनी ज़रूरी है. इस पर डिस्कशन के लिए वी आर हैविंग इन आवर शो साइकोलॉजिस्ट हैं, हीलर हैं, इसके साथ साथ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लॉयर भी हैं, बहुत कुछ कर रही हैं. सादिया वाइन साहिबा इस वक्त शो में मौजूद है. सादिया साहिबा, थैंक यू सो मच. सो सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि आप इतना कुछ जो कर रही हैं, आपको कितना लोगों ने अप्रिशिएट किया कि आपकी प्रोडक्टिविटी दिन ब दिन बढ़ती चली गई? अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम. एंड इट्स गुड टू सी यू हियर. और अब आपके ही अभी जैसे आप बात करनी थी ना, तो आपने कहा कि अप्रिसिएशन एक ऐसी चीज़ है जो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाती है, हमारे में कॉन्फिडेंस लेकर आती है. लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द का माहौल है उसमें बहुत से कम लोग हैं ऐसे जो अप्रिशिएट करते हैं. फॉर एग्जांपल, यहाँ तक भी मैंने देखा कि अगर आप खूबसूरत लग रहे हैं, लाइक यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल इन दिस येलो, सो आई फील लाइक सेइंग दैट टू यू. आई रियलाइज कि तो मेरी बड़ी बुरी आदत है कि लोगों से कहना आप कितने अच्छे लग रही हैं, आप बड़ी खूबसूरत लग रही हैं, इनसे कहना आपने सलाम किया, वालेकुम अस्सलाम, तो वो लोगों को लगता है कि ये ड्रामा चल रहा है. क्योंकि रियल लाइफ के बीच में लोगों के लिए दूसरों को अप्रिशिएट करना, दे डोंट लाइक इट. उनको लगता है हमारी सुबकी हो गई है कि हम किसी को क्यों तारीफ़ करें. आपने कहा वर्क प्लेस पे या घर में, तो खैर छोड़ें, घर की मुर्गी तो होती दाल बराबर है, वो पता नहीं कौन सी दाल है, आजकल तो दालें भी बड़ी महंगी हो गई हैं. तो जैसे आपने मेरे बारे में सोचा कि मैं कैसे रहती हूँ, तो मुझे तो कोई परवाह नहीं होती. द बेस्ट पार्ट इज़ दिस कि आपको अपने बारे में इल्म हो पूरा कि आप हैं क्या. जिस दिन आपने अपने आप को जान लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, तो देन यू डोंट नीड एनीबॉडी टू कम ओवर एंड से यार आपने कितना अच्छा काम किया. या वैलिडेट नहीं करते आप, वैलिडेशन को सीख नहीं कर रहे थे. जी. तो मेरे ख्याल के मुताबिक जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है हमारे प्यारे लोगों के लिए वो ये है कि वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करें और उनको फ़र्क ही ना पड़े कि उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है घर में या बाहर, क्योंकि लाइफ इज़ नॉट एन ईजी गेम, यू नो. बट देखिए, ये आप कह रही हैं फ़र्क ही ना पड़े, लेकिन हम तो ये बात कर रहे हैं कि अप्रिसिएशन जो है वो पॉजिटिविटी स्प्रेड करती है. तो ये किस तरह से, ऑब्वियसली ठीक है, आपको बहुत सी सिचुएशंस ऐसी आती है जहाँ आपको फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा होता है, या आपको अप्रिशिएट इसलिए नहीं किया जा रहा होता कि अगर हमने इससे ज़रा से अप्रिशिएट किया ये बंदा हमारे सर पर चढ़ेगा. सो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, लेकिन एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पर हमने अप्रिशिएट करना है लोगों को, ये उनके लिए कितना अच्छा है, ये ओवरऑल एनवायरनमेंट के लिए कितना अच्छा है? बहुत ज़्यादा अच्छा. क्योंकि अप्रिसिएशन और दूसरों को उनकी तारीफ़ करना एक पॉजिटिव तरीके से इसलिए अच्छा है कि पूरा माहौल जो है वो पॉजिटिव हो जाता है.
جیسے ہی آپ کہتے ہیں کہ ہم وی آر ڈوئنگ اے گڈ جاب اور ہم نے یہ کرنا ہے, تو جو ایک اندر سے ہمارے ایک جسے کہتے ہیں نا لیئر آنا اور ایک بہت اچھی وائب آنا طوفانی قسم کی, وہ ہمارے صرف جب آئے گی جب لوگ ہماری تعریف کریں گے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ ہماری غلط باتوں کی بھی تعریف کریں, لیکن اپریسیشن اٹ سیلف از سچ اے بیوٹیفل سارٹ آف اے ورڈ جو کہ پھیلاتا ہے وزڈم کو, لوگوں کے دلوں کو اچھا رکھتا ہے, نرمی لے کر آتا ہے ان کے بیچ میں, اور ان کے دل میں سب سے امپورٹنٹ چیز آتی ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم کسی کام کے ہیں اور ہم اچھا کام کر سکتے ہیں. تو اپریسیشن کے بغیر تو ویسے ہی کچھ نہیں چل سکتا. جیسے میں اپنے مالی سے کہتی ہوں کہ مالی چاچا یہ پھول پتہ کب اگیں گے, جب تسی انہاں نوں مارن دے علاوہ نا کوئی اور گل کرو گے. لائک یو ہیو ٹو اپریشیٹ ایون نیچر, کہ پھولوں سے پیار کرنا میں سمجھتی ہوں, مجھے بہت اچھا لگتا ہے. لیکن دیکھیں یہاں پر ایک بہت بڑا سوال ہے, ابھی تو ہم نے آپ سے بہت کچھ پوچھنا ہے, لیکن سب سے پہلے اپریشیٹ کرے گا کون, کون لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے نا, کیونکہ اپریشیٹ آپ کو ہمیشہ وہ بندہ کرے گا جس کا ظرف اونچا ہوگا, جو خود سیلف کانفیڈنٹ ہوگا, اس میں کسی قسم کی کوئی انسیکیورٹی نہیں ہوگی. تو یہ کیریکٹرسٹک جس انڈیویجول میں ہوگی اور اس کے اندر ایک گریٹ سینس آف مطلب کہیں گے اپنے اندر وہ ایک خود اعتمادی فیل کرتا ہوگا, وہ دوسروں کو اپریشیٹ کرے گا. تو آپ کے خیال میں اپریشیٹ کون لوگ کرتے ہیں اور بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں اور اس میں کنجوسی نہیں کر رہے؟ آپ نے ابھی جو اتنی اچھی سی باتیں, لیکن اس کے علاوہ اور بھی تو مختلف چیزیں ہوتی ہیں. اپریشیٹ صرف وہ کرے گا جس کو واقعی ہر چیز اچھی لگتی ہے, جو کہ سیلف پٹی کا شکار نہیں ہوگا, جسے بالکل کسی بھی قسم کا انفیریئر کمپلیکس نہیں ہوگا کہ وہ زیادہ اچھا ہے یا میں کم ہوں. وہ کبھی بھی کسی کو آگے جانے سے راستے میں کھڑا نہیں ہوگا. اس کو اچھا لگے گا دوسروں کو کامیاب ہوتا دیکھ کر اور آگے جاتا دیکھ کر. یو نو دیٹ از دا بیسٹ پارٹ. کیونکہ ایک ایسا شخص جو ایک بھرپور شخص ہوگا نا, جس کی کہتے ہیں نا او جی دی نیتا پریاں پیاں نے, جس کی نیت بھرپور بھر چکی ہوگی, وہ اللہ پاک کی مہربانی سے ہوتا ہے. وہ ہمیں کوئی سیلف کتاب نہیں سکھا سکتی. وہ ہمیں اللہ پاک اگر مدد فرماتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں ایسا کرنا, تو ہماری نیت جو ہے نا وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں بالکل ایک اور ہی چیز بنا دیتی ہے, بھوت قسم کا خوبصورت بھوت, جو کہ دوسروں کے بہت کام آتا ہے. اور اپریشیٹ کیے بغیر تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی کام ہو سکے. میں یہاں پر اگزامپل دوں گی کہ میری جو میڈ آتی ہے, میں نے اس سے آج تک تو کر کے بات نہیں کی, میں نے اسے تم نہیں کہا, حالانکہ بڑے بڑے بلنڈرز ہو جاتے ہیں. آئی جسٹ سے او اچھا کوئی بات نہیں, نیکسٹ ٹائم ایسا کر لینا. اور میری عادت ہے سویٹ ہارٹ ڈارلنگ جانو کہنے کی, تو مجھے کئی جگہ روکنا پڑتا ہے اپنے آپ کو, کہہ لو یہ کس کو جانو کہہ رہی ہو, ذرا کنٹرول کر لو. لوگوں نے تو کہنا ذرا لینگویج ملاحظہ فرمائیے. تو یہ محبت تو ورڈز اس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں کسی کا مورال اپ کرنے کے لیے, کسی کو کانفیڈنٹ فیل کروانے کے لیے. اچھا ایک اور امپورٹنٹ چیز, یہ تو آپ نے بتا دیا نا, مطلب اس میں نے بھی اپنی تھوڑی سی اوپینین ایڈ کر دی کہ جی اپریشیٹ کون لوگ کرتے ہیں. اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایک انوائرمنٹ میں ہیں, وہاں پر چند لوگ اپنا ڈیو کام صحیح سے نہیں کر رہے, یا اگر ان کی ایک کیپیبلٹی کی ہم بات کریں وہ بہت زیادہ ہے, لیکن شاید ڈیو ٹو سم ریزن یا ڈیو ٹو دا ارسپانسبلٹی وہ اتنا اچھا نہیں کام کرے. آپ ایسے لوگوں کو کیسے اپریشیٹ کر سکتے ہیں تاکہ ان کی پروڈکٹیوٹی بڑھے؟ اگر مجھے کہیں گی اور میں ان کے ساتھ کام کر رہی ہوں, تو میں تو سب کو اکٹھا کر کے نا یہاں پر اکٹھا کر کے بٹھاؤں گی. دیٹ آئی ووڈ آسک ایوری ٹو ڈو دیٹ. ان لوگوں کے لیے جو پروڈکٹیوٹی نہیں کر رہے اور آئے ہیں اور آرام سے بیٹھے ہوئے اور کام نہیں کر رہے, اور اگر 10 گھنٹے کا کام ہے تو وہ 5 گھنٹے وہاں پر موجود ہوتے ہیں. یہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں لکیر کے فقیر ہوتے ہیں, وہ ایک ہی لائن میں چلتے ہیں نا, ایک ہی لائن پر چل رہے ہیں, یعنی کہ گھسی پٹی چیز ہے, مطلب آپ ہر دن کچھ نیا ہو, خوبصورت ہو. سو ایسے میں لوگوں کو اپریشیٹ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے, ان کی ورک پلیس پروڈکٹیوٹی, یا اگر آپ گھر میں بھی ہیں تو پروڈکٹیوٹی نکل کر آئے, ان کا جو اصل ٹیلنٹ ہے وہ دنیا دیکھے. روحما نام ہے آپ کا, جو کہ بہت ڈفرینٹ ہے. تو روحما ایسا ہے کہ وٹ آئی ول ڈو از دیٹ کہ آپ سب کو اکٹھا کریں گے, اسپیشلی ان لوگوں کو جو کام نہیں کر رہے. یہاں پر یاد رکھیے گا کہ اپریسیشن میں کمپیریزن نہیں ہو سکتا. اگر میں نے یہ کہا نا اے بہت اچھا کام کر رہا ہے اور بی نہیں کر رہا, تو وہیں پہ ہیٹریڈ جو ہے ہمارے ملک میں ماشاءاللہ کافی پائی جاتی ہے. تو وہ دلوں میں نا بہت زیادہ ہوئے, کیا اس کی تعریف کر دی, میں نے نہیں پوچھا. تو اس میں آپ نے کمپیریزن نہیں کرنا, کسی کو یہ نہیں کہنا کہ تم اچھے ہو, وہ نہیں. جسٹ ٹاک ٹو دیم, ان سے بات کرنا بہت ضروری ہے بڑے اوتھینٹک طریقے سے, اور وہیں پہ اپریسیشن کا کام شروع ہوگا کہ ایسے کر لیتے ہیں. ہم ان کو ذلیل نہیں کریں گے, ہم ان کو انسلٹ نہیں کریں گے, لیکن ہیونگ الفاظ بہت بڑی طاقت ہوتے ہیں. میں سمجھتی ہوں اس سے پیاری بات کوئی نہیں ہو سکتی اگر آپ کے الفاظ بہت خوبصورت ہیں. وہ اتنا زیادہ اثر کرتے ہیں اس دل کے اوپر جو کہ اتنا زیادہ زرخیز نہیں ہوتا. وہیں پر تو پانی دینے کا کام ہوتا ہے, وہیں پہ کھدائی ہوگی, نیا بیج ڈالا جائے گا. تو جب آپ ان کو ایک نیا راستہ دکھائیں گے اور ان کو ٹارگٹ ایریا دیں کہ تم نے نا یہ کرنا ہے, ووکل ہو جائیں, آپ اسٹریٹ اوے کہہ دیں, یا آپ انڈائریکٹ کہیں گے, وہ طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ میرے خیال کے مطابق 10 لوگوں میں آپ کو کسی کو ایک کو
بالکل بھی پن پوائنٹ نہیں کرنا چاہیے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. جو ہم وی آر اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں, تو اس میں آپ ان کو ایسے سکھائیں گے, نو ناٹ انسلٹنگ رائٹ اوے, نو پن پوائنٹنگ, ٹاک ٹو ہیم ان اے کلوز ڈور, الگ جا کر بات کریں. بے شک اس میں آپ تھوڑے سے فرم بھی ہو سکتے ہیں, لیکن محبت سے بات شروع کر کے پھر فرمنس پہ جائیں. پہلے فرمنس پر آ کے پھر محبت میں جائیں گے, وہ آپ سے دل ویسے اس کا بھر چکا ہوگا, کنی بےزتی کہتی ہے. تو یو ہیو ٹو بی ویری پولائٹ, اور اس کو یہ احساس دلائیں کہ تم ایک آرامد انسان ہو, اپنے دماغ کو سیدھا کرو اور اچھے طریقے سے کام کرو. آپ دیکھ لیجیے گا رزلٹ اوسم ہوگا. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا لیکن دیکھیں اس کا ایک پہلو یہ آپ نے تو یہ بتا دیا نا, ایسے لوگوں کے لیے جو تھوڑے سے رسپانسبل ہوتے ہیں چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اب ایک کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے آگے وہ بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے. اب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, ان کے آگے وہ آپ کی ہاں میں ہاں ملاتے رہیں گے, جی جی بھی کرتے رہیں گے. آپ ان کو جتنا مرضی اپریشیٹ بھی کر لیں, جتنا مرضی سمجھا بھی لیں, پازیٹیو ورڈز کے ساتھ سمجھا لیں, وہ نہیں بدلتے. ایسے لوگ آپ کے لیے اگر ڈپریشن کا باعث بن رہے ہیں, تو ایسی سچویشن میں کیا, اب یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ایک بندہ کچھ کر ہی نہ رہا اور آپ کی طرف سے کانسٹنٹ اپریسیشن جاری ہو. سو واٹ وی شوڈ ڈو, کٹ آف. اب کٹ آف بھی نہیں کیا جا کٹ آف سکتا. کرنا پڑے گا, کیونکہ اگر آپ ایک شخص جو کچھ کر, ٹھیک ہے, اور وہ اس کی وجہ سے دوسروں کی پازیٹیوٹی جو ہے وہ نیگیٹیوٹی میں جا رہی ہے, تو آپ اس کو ایک وارننگ, دو وارننگ, اور تیسری وارننگ کے بعد دیٹس اٹ. اگر اس نے کٹنگ آف از ناٹ یور ڈومین نا, well it is it's not somebody else's domain. So what we should do, we have to live in the environment, we have to survive in that yes environment. you have to. اچھا, اس کے لیے بیسٹ تو یہ ہوگا, دیکھیں نا مگر مچھوں میں رہتی ہے تو ایک گولڈ فش نہیں رہتی ہے نا, تو گولڈ فش کے لیے ایک الگ جار بنتا ہے, کیونکہ وہ گولڈ فش ہے, وہ مگر مچھ کی بیبی نہیں ہے, اور اس کو بڑا پیار سے لوگ دیکھتے ہیں کہ واو یار اس سے ہمیں بڑی پازیٹیوٹی ملتی ہے, پانی میں زندگی کیسے گزرتی ہے. وہ بہت بڑی سٹوری ہے, وہ ایسے ہی نہیں ہے کہ آپ نے جار میں مچھلی ڈال دی. گاٹ اٹ. اسی طریقے سے اگر آپ انہی لوگوں کو, کیونکہ اگر وہ ڈومین آپ کی نہیں ہے اور کسی اور کی ہے, کہ ان کو بتاؤ کہ ہیلو گیٹ لاسٹ, تو پھر آپ نے ان کو بالکل اگزامپل دینا ہے ایکویریم کا. اس میں کتنی مچھلیاں ہوتی ہیں, کچھ چھوٹی چھوٹی سی کتنی ڈرونی شکلوں کی ہوتی ہیں, اور کچھ چھوٹی چھوٹی سی کتنی پیاری ہوتی ہیں, لیکن ساری ایکویریم میں رہ رہی ہوتی ہیں. ایک اس میں جو ہوگا بھوت قسم کا شخص, وہ آ کے ڈیفینیٹلی مچھلی وہ آ کے اس کو ڈرائے گی کہ میں شاک ہوں, میں یہ ہوں. تو اس کے بیچ میں پائلٹ فش ہوتی ہے. With a bigger fish there is always a small fish جو اس کو کیٹر کرتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے اس کے سائے میں, لیکن وہ نہیں کر سکتی جو بگر فش کرتی ہے. تو اگر آپ کی وہ ڈومین نہیں ہے, تو جس کی وہ ہے اس سے 1 to 1 بات کرنی بہت ضروری ہوگی. وہ کہتے ہیں جی او ہو یہ تو چگلی ہے, بالکل چگلی نہیں ہے. At a work place You are just discussing the facts. اگر آپ ڈسکس ہی نہیں کر رہے کہ کون کیا کر رہا ہے, پازیٹیوٹی کا بیڑا غرق کر رہا ہے, کام نہیں کر رہا, بڑا کام چور ہے, ہڈ حرام ہے رادر, تو یہ تو پھر آپ کا فرض بنے گا کہ آپ اوپر پہنچائیں. بیکاز اگر وہ آپ ڈائریکٹ اس سے نہیں کہہ سکتی, تو وہ تو کہہ سکتے. اچھا ایک اور چیز دیکھیں, یہ تو ہم نے ورک پلیس کی زیادہ بات کی, اب ہم گھر کے انوائرمنٹ میں آ جاتے ہیں. ہماری بیچاری بہت سی خواتین ایسی ہیں جو بہت کام کرتی ہیں, صبح اٹھتی ہیں, بچوں کو سکولز بھیجتی ہیں, خاوندوں کو آفس بھیج رہی ہوتی ہیں, پھر ساسوں کو بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم میں کے پرابلم زیادہ ہوتے ہیں. ویسے تو آئی فیل کہ جہاں جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہوگا, وہاں ایک خاوند ہی پورے فیملی کا رول ایک پلے کر رہا ہوتا ہے, آپ کو ٹف ٹائم دے رہا ہوتا ہے. بٹ جو ہسبینڈز ہوتے ہیں وہ بڑا فار گرانٹیڈ بیویوں کو لے رہے ہوتے ہیں, اپریشیٹ نہیں کر رہے ہوتے. ان کے نزدیک صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم باہر جاتے ہیں, ہم 10,000 لوگوں کی بات سنتے ہیں, تو مطلب وہ اس چیز پہ ہوتے ہی نہیں کہ ہم نے کسی کو اپریشیٹ کرنا ہے. اگر کوئی گھر میں بھی کام کر رہا ہے تو وہ شاید آپ سے زیادہ ڈبل اور ٹف ڈیوٹی کر رہا ہے. سو یہ چیز ریئلائز کروانا ٹو دا ہسبینڈس کہ دے مسٹ بی اپریشیبل ٹورڈز دیئر وائف. ایک گھر کا ماحول پازیٹیو ہوگا, محبت بڑھے گی, انٹیمیسی ہوگی, سب کچھ ہوگا, چیزیں بہتر ہوں گی. سو وہاں سے اپریسیشن کو مطلب ایک انکلکیٹ کرنا یا اس کا احساس دلانا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے آپ کی ساری باتوں پہ بڑا مزہ آیا اور خود بخود سے ہنسی آ گئی کہ ایک عدد, میں بہت سارا کام کرتی ہوں ایسی فیمیلز کے ساتھ, اور میرے دل کو یہ بڑا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کچھ ایسا نظام بنا دیں کہ ہمارے جو ملک کے مرد ہیں ان کو یہ احساس ہو سکے کہ جو ان کی وائف ہے, اس وقت صرف آپ گھر کی بات کر رہی ہیں, کہ جو ان کی بیوی ہے وہ ایک اور جگہ سے ایک اور پلانٹ پر آئی ہے, رادر پلانٹ آف دا ایپس میں گھس گئی ہے وہ بیچاری. اب جب وہ آ گئی ہے تو اس کو دا فرسٹ پرسن شی وڈ لائک ٹو بی اپریشیٹڈ بائی, وہ اس کا میاں ہوگا. تو میاں کے پاس تو تمیز ہی نہیں ہونی موسٹلی. سوری ٹو دا ہسبینڈز, بھائی جو بھی سن رہا ہے کوئی بات نہیں, مگر سچ بولنا ضروری ہے
کہ ان کے نہیں اچھے ہسبینڈ بھی ہوتے ہیں, ہم سب کو نہیں نا رگڑتے, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایزی لے رہے ہوتے ہیں فار گرانٹیڈ. یہاں پہ یاد رکھیے کہ کبھی بھی ایک چیز ہر ایک کے بارے میں نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. اگر اللہ پاک نے ہماری 5 انگلیاں ایک جیسی نہیں بنائی, اسی طریقے سے لوگ ہو ہی نہیں سکتا کہ سارے ایک جیسے ہیں. اسی طریقے سے آدمی بہت اچھے بھی ہیں, ساسیں بہت بری اور اچھی بھی ہیں. اسی طرح بہو کا جو مقام ہے وہ بہت خوار اور اچھا بھی ہے. ہسبینڈس کو کیسے ریئلائز کرنا ہے؟ ہسبینڈس کو ریئلائز 1-to-1 ٹاک کے بغیر کام نہیں ہو سکتا. بیوی کی تو وہ سنیں گے نہیں, ماں ان کو بتائے گی نہیں, تو ان کے لیے بالکل جیسے میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ یار کچھ ایسا ہونا چاہیے, ایوری بڈی شوڈ گو سم ویئر اینڈ ٹاک اباؤٹ, کوئی ایسی جگہ جہاں پر وہ اپنے دل کا حال بتا سکیں. آپ کا اب میں بالکل یہ کہنا چاہوں گی یہاں پر کہ مین آر فیسنگ اے لاٹ مینی پرابلمز. وہ اتنی پرابلم میں ہوتا ہے, شوہر گھر میں آ کے ماں کی سنے گا, اگر کوئی بہن آ کے بیٹھ گئی ہوئی ہے ڈیورس لے کے اس کی سنے گا, پھر بچے دوسروں کے بچے جو اس گھر کے میں رہ رہے ہیں وہ تنگ کریں گے. ایوری باڈی, آئی ہیو سو مینی کیسز جس کے بیچ میں ایک ہی گھر میں رہنے والے ایک آدمی خرچہ کر رہا ہے اور باقی بالکل عیاشی کر رہے ہیں. دیکھیں یہ ایک اس کا اینگل یہ بھی ہے, ہم تو بات کر رہے ہیں نا کہ بیویوں کو کس طرح سے اپریشیٹ کرنا, لیکن اس کا تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ آپ نے بھی اپنے ہسبینڈس کو اپریشیٹ کرنا ہے, اینڈ اٹس اے 2-way ٹریفک. اگر کوئی جیسا آپ چاہتے ہیں اگلا آپ کے ساتھ بن جائے, پہلا وہ اسٹیپ آپ لے لیں, آپ ان کو ویسا بن کر دکھا دیں. سو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور یہ نہیں کہ آپ ہمیشہ سے ریسیونگ اینڈ پر ہوں, آپ نے کچھ گیو بھی کرنا ہے, گیونگ اینڈ پر بھی کسی کو ہونا چاہیے. سو میرے خیال میں ہسبینڈس کو بھی سراہا جانا, وہ بیچارے پورا دن گھر سے باہر رہتے ہیں, اتنے پرابلمز وہ بھی اپنے سر پر اٹھا کے پھر رہے ہوتے ہیں. سو اٹس اے 2-way ٹریفک, بیلنس کر کے چلنا چاہیے. یہاں پر آئی بلیو کہ جو پارٹ آف اے وائف ہے اس کو بہت اسٹرانگ ہونا چاہیے. ہماری جو خواتین ہیں ان کو سب سے پہلے نا اپنے ہسبینڈ کی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. جو ہے نا, ہم کیوں اس کا جوتا اٹھائیں, ایکسکیوز می, کیوں نہ اٹھائیں, آپ اس کا جوتا دیں, اس کو جوتے رکھیں, دوسرے چپل جب وہ گھر میں آئے اسے جرابیں اتاریں, بالکل اتاریں, کیونکہ وہ آپ کا شوہر ہے. اللہ پاک نے لباس فرمایا ہے, تو پھر یہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ اس کی ہیلپ نہ کریں. وہ سڑا ہوا بیچارہ بھجا ہوا آیا, آپ اس کو پوچھیں میں پانی دوں گا چائے, محبت کے ساتھ ذرا پیار سے بات کریں. ضروری نہیں ہے کہ آپ فلی میڈ اپ ہو کے اس سے بات کریں گے. آپ محبت میں تو کوئی بھی, محبت کے لیے تو کچھ نہیں سیکھنا پڑتا کہ اس کے الفاظ سیکھنے پڑیں گے. وہ تو آپ کسی جانور سے محبت کریں تو 4 دن کے بعد وہ آپ کے گھر کے باہر آ کے بیٹھنا شروع کر دیتا ہے کہ یار یہاں سے مجھے پانی ملا تھا. انا مارنا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. وہ بہت انا کیسی, آئی مین کس چیز کی انا ہماری عورتوں میں, بیویوں میں. اگر ہم یہ کہیں کہ جی وائف جو ہے وہ بہت ایک رشتے میں 2 لوگ ہیں نا, انا ہونی نہیں چاہیے. اگر انا ہوگی تو وہ آپ کے رشتے کو آٹومیٹیکلی ڈیڈ کر دے گا, آپ کو اندازہ نہیں ہوگا, لیکن کچھ عرصے کے بعد جو ہے وہ چیزیں خراب ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ دیکھیں آپ کے ارد گرد بہت لوگ ہیں, آپ کو نہیں کوئی اپریشیٹ کرے گا, یا مطلب آپ کا کام کر دیا نہ کیا یا اس طرح, یہ ایک علیحدہ چیز ہے. آپ کی سیلف اپریسیشن کتنی ضروری ہوتی ہے, آپ خود کو خود اپریشیٹ کریں اور خود کو خود تھپکی دیں, باقی سارے بعد میں آئیں گے. the first step should be آپ خود کو تھپکی دینے والے بنے. یہ ہیبٹ, یہ کیریکٹرسٹک کس طرح سے خود میں ڈیولپ کی جائے. اٹ از ناٹ این ایزی ٹاسک, کیونکہ ہمارے ملک میں ایسا کوئی ٹریننگ سیشن نہیں ہے, نہ اسکول میں. میں تو اپنے اسکول میں ایسی باتیں سکھاتی ہوں جو کچھ سمجھ نہیں, کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ ہاں یہ بھی سکھا دیا. لیکن یہ جو آپ نے بات کہی سیلف اپریسیشن کی, یہ تو سکھانا پڑے گا. جیسے اب میرر ٹاک ہے, شیشے کے سامنے بیٹھ کے بات کرنا, میں تو میرا بیسٹ بڈی میرا شیشہ ہے, جانو ہے وہ میرا, میں اس کا نام ہی جانو رکھا ہوا ہے. جانو کے سامنے تیار ہو رہے, سرما ڈالا, اوکے فائن, تو اب وہ مجھے کہتا ہے کیا لگ رہی ہو, تو مجھے فرق نہیں پڑتا کہ لوگ کیا کہیں گے, کیونکہ میں خود اپنے آپ کو اللہ پاک کی مہربانی سے اپریشیٹ کرنے کے قابل ہوں. اگر ایک شخص اپنے آپ کو اپریشیٹ نہیں کر رہا تو وہ بیچارہ کتنا بیچارہ ہے میرے نزدیک, کہ اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنا اچھا ہے, وہ کتنے اچھے کام کرتا ہے, وہ وائف ہے یا ہسبینڈ ہے, واٹ ایور دا پازیٹیوٹی. تو اس کو سیلف اپریسیشن کے لیے سیکھنا پڑے گا, اور شیشے کے آگے بیٹھ کر یہ کہنا پڑے گا میں کتنا اچھا ہوں. اس میں خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہو سکتا کہ تکبر آ جائے کہ میں کتنا اچھا ہوں, نو کہ میں کتنا اچھا ہوں. سو دا ٹون آف اے لینگویج از گوئنگ ٹو چینج ایوری تھنگ. سو اس کے بیچ میں سیلف اپریسیشن سے مجھے باہر جاؤ تو میں نے پھول ضرور لینا ہوتا ہے اپنے لیے. کیا لو جی 10-12 پھول لو, میں نے اپنے کمرے میں لگانے, کیوں مجھے چاہیے. سو آئی ول ناٹ ویٹ فار اینی بڈی کہ مجھے لے کے آئے. اف آئی نیڈ اے نیل کلر تو آئی ول بائی اٹ مائی سیلف. اٹس آلسو کالڈ سیلف لو. سیلف اپریسیشن تو یہ کہ اگر آپ نے کوئی اچھا کام کیا ہے خود کو اپریشیٹ کریں. بلکہ یہاں پر ایک اور امپورٹنٹ چیز کہ اکثر ایسے ہوتے ہیں زندگی میں بہت مشکل لمحات آتے ہیں اور آپ ان کو گزار لیتے ہیں. کبھی کبھی خود کو یہ بھی اپریشیٹ کیا کریں کہ ہم تو سمجھ رہے تھے ہم سروائیو نہیں کر پائیں گے, لیکن ہم نے سروائیو کیا. سو خود کو اپریشیٹ کرنا اس تمام سیناریو میں بھی یہ بھی بہت ضروری ہے. کوئی اچھا کام کر لیا, کچھ اچھا پڑھ لیا, ایون کتاب بھی اچھی پڑھ لی, خود کو اپریشیٹ کریں کہ او میں نے یہ کام کیا. یعنی جو بھی آپ چھوٹا کام بڑا کام
جو بھی کرتے ہیں خود کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں. اور میرے خیال میں جو لوگ خود کو اپریشیٹ کرتے ہیں ان کو اپنی سیلف ورتھ بھی پتہ ہوتی ہے, اور وہ دوسروں کی اٹینشن اور جو دوسری چیزیں ہیں ان کو سیکھ نہیں کرتے, دوسروں کی ویلیڈیشن کو سیکھ نہیں کرتے. اب ہم آ جاتے ہیں ایسے لوگوں پر جو ایک انوائرمنٹ میں رہ رہے ہیں بٹ نو بڈی از اپریشیٹنگ دیم, واٹ دے شوڈ ڈو ادر دین سیلف اپریشیشن. میرے خیال کے مطابق اگر میں ایسی جگہ پر ہوں, کام کر رہی ہوں, اور میرا جو باس ہے مجھ کو اپریشیٹ نہیں کر رہا, اور میرے ارد گرد کے جو کالیگز ہیں وہ مجھے کوئی بات ہی نہیں کر رہے, وہ اپنی کڑی میں موجود ہیں, تو میں ان سے ڈائریکٹ بات کروں گی. سب سے تو پہلے میں بولوں گی ایکسکیوز می. اس کے لیے بہت بڑا دل, بہت زیادہ sweetheart, گٹس چاہیے. نوبڈی کین, آئی تھنک موسٹلی پیپل کین ناٹ ڈو دس, واٹ آئی فیل. مائی ڈیئر, اٹس مائی آبزرویشن. اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکتے, وہ اپنے پھر اگر وہ بیچارے وہ یہ نہیں کر سکتے کہ وہ جائیں اور ایکسکیوز می کیا پرابلم ہے آپ کو, آؤ مل کے بات کرتے ہیں, آپ کو مجھ سے کیا مسئلے ہیں, وہ تو رہیں گے مسئلے, ٹھیک ہے, جیلسی آپ ووکل ہوں کسی کے لیے کہ بھائی مجھے یہ چیزیں نہیں مل رہی, میں نے یہ کام کیا, اس کا مطلب آپ اپنے اچھے کام ان کو گنوا رہے ہیں. اور پھر تو یہ میرے خیال میں ہر کوئی نہیں کر سکتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں مطلب سائلنٹ ہوتے ہیں کہ اگلا خود نوٹ کرے اور خود ہمیں اپریشیٹ کرے. اچھا, ان کے لیے میرا ایک میسج ضرور ہے کہ وہ اس کاغذ کو اپنے دماغ سے باہر نکال دیں, کہ اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ ووکل بھی نہیں ہیں اور وہ اپنے دل کی بات جا کر کہہ نہیں سکتے کہ مجھے کیوں خوار کر رہے ہو, میں اتنا کام کرتا ہوں, مجھے اپریشیٹ تو کر لو. ایک ٹوکن آف لو ہی ہوتا ہے نا, ایک کاغذ پہ لکھ منہ سے نہیں بول سکتے تو کاغذ پہ لکھ کے بھیج دو, ٹیکسٹ کر دو. آج کل تو دنیا ہاتھ کے اوپر آ گئی ہے آپ کے سیل کے بیچ میں, ٹیکسٹ کر دو, یو آر ڈوئنگ اے گڈ جاب, دیٹ ول میک ہز ڈے رادر میک ہز لائف. اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کو چاہیے خود اپنے آپ کو کہے, میسج کرے اپنے آپ کو, سعدیہ وائن یو آر ڈوئنگ اے گریٹ جاب بائی سعدیہ وائن. دیٹس اٹ. اگر ہم یہ کہیں کہ وہ بڑا ویک ہے, وہ یہ کام نہیں کر سکتا, تو کر لے. وہ بچہ نہیں ہے, آج کل تو بچے اتنے اسٹرانگ ہو چکے ہوئے ہیں, تو جو بھی کام کر رہا ہوگا 20 سال سے تو اوپر ہی ہوگا, 25 سے بھی اوپر ہوگا. دس از ہائی ٹائم کہ وہ ان دکھوں سے دور کریں اپنے آپ کو اور خود اپریشیٹ کریں. نہیں کرتا نہ کرے, وہ اپنے کام میں کوئی کوتاہی نہ کریں. اچھا, ایک اور امپورٹنٹ چیز, پھر اس کے بعد میں اس سیگمنٹ کو وائنڈ اپ کروں گی. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ دیکھیں, ایک تو ہے اپریسیشن اور اپریشیٹ کیا جانا جو کہ بہت امپورٹنٹ بھی ہوتا ہے ایٹسیٹرا, لیکن ایک ہوتا ہے چاپلوسی. اب بہت سے لوگ آپ کو بہت زیادہ اپریشیٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کا بھی تو ایک لیول ہوگا نا. بہت سے لوگ آپ کو آؤٹ آف دی وے جا کے اپریشیٹ کر رہے ہیں بیکاز ان کو آپ سے ان ریٹرن شاید کچھ چاہیے, یا وہ عادتاً ایسے ہیں. سو واٹ از دا ڈفرنس بٹوین چاپلوسی اینڈ اپریسیشن؟ آئی ایم ٹیلنگ یو, وہ آپ کو ایک دن میں پتہ لگ جائے گا. چاپلوس کی شکل اور لہجہ بالکل وہ نہیں ہوگا جو ایک کھرے بندے کی اپریسیشن کا ہوگا. فوراً پتہ لگے گا آپ کو کہ یار یہ کتنا زیادہ شودہ ہے, یعنی کہ واٹ از ہی ڈوئنگ. وہ ہی کا ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں, وہاں شی بھی کہہ سکتے ہیں کہ واٹ از شی ڈوئنگ. کیوں وہ میرے کو چاپلوس ہو ہی نہیں سکتا. یار آپ کے پاس سے گزرے کوئی تو آپ کو پتہ لگتا ہے یہ آدمی نیگیٹو تھا یا پازیٹیو تھا. آپ کو دیکھ کے پتہ لگتا ہے کہ 2 نمبر ہے یا 1 نمبر ہے, تو یہ نہیں پتہ لگے گا کہ یہ میری تعریف کر رہا ہے یا مجھے چاپلوسی کر رہا ہے. یہ نہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. یہ تو ہر ایک کو پتہ ہے, میری میڈس کو, میرے مالی چاچا کو پتہ ہے کہ کیڑا بندہ صحیح کہہ رہے تھے کیڑا نہیں. تو پڑھے لکھے ہونے میرے کے خیال میں بعد پھر اس میں آپ کی گٹ فیلنگ, آپ کی وائبس یہاں پر آتی ہیں, آپ کو خود ہی اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن وہ الگ بات ہے کہ پھر ہم اگر اگنور کریں تو دیٹ از اندر تھنگ. ایک آخری سوال کوئکلی آپ سے جواب چاہوں گی. اپریشیٹ آبویسلی وہ لوگ کریں گے جن کا اپنا ظرف بلند ہوگا. بہت سے لوگ ہم میں سے شاید اس کچھ چیزوں کو ایزی لے رہے ہوتے ہیں. اچھا, نہ بھی اپریشیٹ کیا کوئی بات نہیں, ظرف کیسے بلند کریں اپنا؟ ظرف بلند کرنے کے لیے اس کو ڈیفینیٹلی وہ راستہ استعمال کرنا ہوگا جس پہ لوگ کم چلتے ہیں. وہ جب وہ راستہ استعمال کرے گا خود ہی گرے گا اور خود ہی اٹھے, ویٹ نہ کرے کوئی آئے گا مجھے اٹھائے گا. What is that way? اس میں کیا ہوگا؟ اس میں مشکلات زیادہ ہوں گی, کیونکہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں, کیا کرنا چاہ رہے ہیں. آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو اے کوسچن, کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ظرف بلند کرنے کے لیے, ظرف بلند کرنے کے لیے میرے خیال میں یہ کہ آپ تھوڑا سا اگنورنٹ ہو جائیں, اچھے وے میں لوگوں کو آپ سمجھا رہے ہو. اگر کوئی نہیں بھی سن رہا تو پھر آپ بالکل اپنی ذات میں مگن ہو جائیں, وہ لیٹ دیم ڈو وٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو. اپنا ظرف یہ ہے کہ آپ دوسروں کی کوتاہیوں پر بھی پھر آپ خاموشی اختیار جیسے انگریزی میں ہے نا, ignorance is a bliss. لیکن یاد رکھیے کہ اگر آپ زیادہ اگنور کریں گے لوگوں کو تو پھر یہ جو ہمارا سر ہے وہ اس کے اوپر چڑھ کے ڈسکو ڈانس تو ہر حال میں کریں گے, کیونکہ آپ ان کی ہر بات کو اگنور کر کے نکلتے چلے جا رہے ہیں. وہ آپ کے لیے ایک ڈینجر زون ہوگی, جسے ریڈ الرٹ کہتے ہیں, کہ اگر آپ نے اتنا اگنور کیا, بالکل کرنا چاہیے جسے کہتے ہیں صلہ رحمی سے رہنا چاہیے, بالکل. لیکن کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ صلہ رحمی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی ہی نظروں میں گر جائیں, اپنے اوپر بہت زیادہ برڈن لے رہے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. سعدیہ وائن ہمارے ساتھ شو میں موجود تھیں. ویورز, میسج اس سیگمنٹ کے اینڈ پہ میں آپ کو یہی دینا چاہوں گی کہ لوگوں کو اپریشیٹ کرنا سیکھیں, اور لوگوں کو اپریشیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے خود بھی کچھ اچھا کیا ہے
خود کو بھی اپریشیٹ کریں. سیلف اپریسیشن سب سے پہلے آپ کی اپنی ویل بینگ کے لیے ضروری ہے. دوسروں کو اپریشیٹ کرنا ان کی ویل بینگ کے لیے اور پازیٹیوٹی اسپریڈ کرنے کے لیے ضروری ہے. لیکن پہلے سیلف اپریسیشن کی طرف آئیں. جب آپ خود کو عزت دیں گے, خود کو اپریشیٹ کریں گے, تبھی آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ دوسروں کو بھی سراہ سکیں. ود دس میسج ابھی ہم ایک بریک شامل کریں گے, واپس آئیں گے بریک کے بعد.